अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगी व्यूअर्स के लिए। मैंने 14 जुलाई 2020 को एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में मैंने कुछ फैक्ट्स सामने रखे थे जो कि के इलेक्ट्रिक और शॉन ग्रुप के हवाले से थे। वो फैक्ट्स ना तो मेरी तरफ से मलेशियसली बनाए गए थे और ना ही इसमें मेरी कोई नेगेटिव थाट्स थी, ना ही कोई प्रोपेगेंडा किया गया था। इस तमाम तर जो फैक्ट्स जो सामने मैंने रखे थे अपनी एक जॉब के तहत रखे थे, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तहत होते हैं। अगर मेरी इस जॉब से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। और चैनल की मैनेजमेंट का इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ना ही चैनल के किसी भी शख्स का इससे ताल्लुक़ है। और मैं एक बार फिर वाज़े करती चलूँ कि इसको प्लान कर कर या मलेशियस अंदाज में पेश नहीं किया गया था। प्रोग्राम का फॉर्मली आगाज़ करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे APC की बात हो रही है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये APC भी नाकाम होगी जिस तरह माजी में बाकी APC नाकाम हुई। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से दोनों जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं। उन्होंने गठजोड़ बनाया हुआ है। लेकिन जब बात आती है विक्टिमाइजेशन की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है, जो लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो सैर सपाटे करते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जमात को बचाने के लिए जो है तमाम तर हरबे आजमा रही है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के ऊपर भी मुख्तलिफ स्टांस पॉलिटिकल पार्टीज़ का सामने आ रहा है। अगर MQ पाकिस्तान की बात करें तो वो पहले इसका क्रेडिट ले रही थी और अब जो उनका स्टांस सामने आ रहा है वो कुछ मुख्तलिफ है। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ फैक्चुअली पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे दिखाई दे रहा है कि वो इतना खुश नहीं है। अपेरेंटली क्या वो वाकई खुश नहीं है? क्या वो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन को भी जो है एक सोल्यूशन के लिए एक सीढ़ी समझते हैं, वो इसीलिए खुश नहीं है, या फिर वो उनको डर और खौफ हो रहा है कि उनकी जो हुकूमत है वो ख़तरे में है? जानेंगे इन तमाम तर फैक्ट्स में कितनी सदाकत है। तमाम तर पॉलिटिकल जो मेंबर्स हैं उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताहिर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। और कॉल पर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सराब सरकी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। ताहिर मलिक साहब, मुझे कराची के ऊपर एक वन लाइनर दे दीजिए कि जिस तरह असद उमर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही जूते खाएंगे अगर कराची के हवाले से सियासत करेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त तक जो इस शहर के साथ सुतेले वाला सलूक हुआ है और जो आवाम बर्दाश्त करती रही अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो मेरा तो अपना ज़ाती ख़्याल यही है, जो असद उमर साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन नहीं रखती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान कर रही है कराची और सिंध की डेवलपमेंट के हवाले से, वो इंशाअल्लाह हम अपने पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और ये आवाम, अब हम इनको तन तनहा नहीं छोड़ेंगे। इनका हक कराची और सिंध का हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह दिलाएगी। ठीक है, डॉक्टर सराब सरकी से जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि उनका क्या स्टांस है इस पर। सर, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर जनरल मीडिया के सामने कोई स्टेटमेंट देना हो, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी काफ़ी कोशिश की है अपने वसाइल के तहत कराची में काम करने की। अब उसमें वफाकी हुकूमत और एक कमेटी बनी, एक अच्छी और खुशैन बात थी। ये अच्छी बात है, अगर ये मिल के दोनों हुकूमतें काम कर रही हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ये स्टेटमेंट्स तो चलती रहती हैं सियासी अपनी जगह पे, लेकिन आप देखेंगी मैं तो इसमें बड़ा उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ताला कराची के लिए बेहतर होगा। और जो लोगों ने तकलीफें काटी हैं के और के मसले हैं, जो दूसरे इशू हैं कराची के, इंशाल्लाह ताला हल होंगे। मैं बिल्कुल सियासत इसलिए इस पे होती है, दोनों तरफ से बयान दाग दिए जाते हैं या कोई क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कराची के हवाले से पार्टी को भी अपना क्लियर मौक़िफ़ देना पड़ता है, ये मजबूरी है। बाकी ये है कि मेरे ख्याल में असद उमर ने काफी क्लियर उसको कर दिया है कि भाई किसका कितना टाइम पे लग रहा है। और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे, मैं तो पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कराची के लिए बेहतर होगा।
ٹھیک ہے سر، کراچی کے حوالے سے فنڈ جو ابھی پیکج کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اس پیکج کے اناؤنس ہونے سے ایک ٹیمپرری سولوشن تو سامنے آ رہا ہے، یہ ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، لیکن اس ٹیمپرری سولوشن کو بھی ہمیں ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ شاید بہت مسائل ہو رہے ہیں اس پر، تینوں پولیٹیکل پارٹیز مختلف سٹانس پیش کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے ہمیشہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کراچی جو ہے وہ ہمیشہ سیاست میں پیش ہو رہا ہے۔ یہاں پر بہت ساری دوسری پارٹیاں بھی ہیں، ان کے بھی یہاں پر ہیں انٹرسٹ، ظاہر سب پولیٹکس کرتے ہیں، پولیٹکس اپنی جگہ، لیکن کراچی یہ تو ہے کہ پورے پاکستان کو فیڈ کر رہا ہے اور سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور سارے جو فنڈس جو ہیں پورے پاکستان کو جو فنڈس چلا رہے ہیں وہ خاص طور پر یہ سندھ کا کیپٹل کراچی وہ زیادہ تر وہ دے رہا ہے، تو اس حساب سے اس کا رائٹ بنتا ہے اور اس کو رائٹ ملنے جا رہا ہے، تو میرے خیال میں پورے پاکستان کو خوش ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کے یہاں پر گھر ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں، یہاں جو آبادی ہے اس سے جو مطلب سینسس کے اندر ہے اس سے ڈبل ٹربل آبادی پورے پاکستان کی یہاں آ کر بستی ہے، اور یہاں پورے جتنے بھی فیسلٹیز ہیں، غریب ہوں یا یہ شہر جو ہے وہ غریبوں کا شہر بھی ہے، اور امیر بھی آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا ہو گیا یا پنجاب ہو گیا یا بلوچستان ہو گیا، اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے لوگوں کے یہاں پر مختلف علاقوں میں کراچی کے میں گھر ہیں۔ آپ کو یہاں کے لوگوں کے یا دوسرے صوبوں کے لوگوں کے دوسرے کیپٹلز میں گھر نہیں ملیں گے، تو یہ ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے منی پاکستان ہے اور یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے، یہاں پر کام ہونا چاہیے، اور اگر یہ مل کے دونوں حکومتیں اس وقت یہ کام کر رہی ہیں تو میرے خیال میں اس کو سیاسی نظر نہیں کیا جائے، اور ایون ابھی آپ دیکھیں MQM نے بھی اس پر اعتراضات کھڑے کر دیے ہیں، مقبول سر اعتراضات تو سر پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، مرتضیٰ وہاب صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سر اعتراضات تو تینوں پولیٹیکل پارٹیز کا ایک مختلف سٹانس ہم دیکھ رہے ہیں، اعتراضات MQM نہیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، چاہے مرتضیٰ وہاب صاحب ہوں یا پھر بلاول صاحب۔ ٹھیک ہے، دوبارہ کال پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر سراب سرکی کو، آپ یہاں پہ ایڈ کر دیجئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ باتوں کی حد تک تو یہ ساری چیزیں یہ تو کر ہی رہے ہیں، پچھلے 13 سال سے باتیں ہی کر رہے ہیں، کام دیکھیں ابھی ہم جو وفاق کہہ رہا ہے ان کو، وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ روز ایک لے کے بیٹھ جاتے ہیں پریس کانفرنس اور اس میں روزانہ عوام کو جو ہے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، تو عوام تو بھائی آپ کی باتوں سے ویسے ہی بہت تنگ ہیں، تو اب کام کرنے کا ٹائم ہے۔ اب آپ کو 68% آپ لگا رہے ہیں یا 38% وفاق لگا رہی ہے، اس بحث کو چھوڑ کے گراؤنڈ میں آ کے کام کر کے دکھائیں آپ۔ تو یہ جب تک یہ ان کا مائنڈ سیٹ ایکچولی بس بات وہی ہے۔ لیکن سراب سرکی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر یہی سٹانس ہوتا تو پھر تو بہت ایک مختلف سچویشن ہوتی، لیکن اس وقت جو ہم پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ تو کافی اگریسو دیکھ رہے ہیں اور نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا۔ دیکھیں یہ فنڈ کا ان کو سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے ان کو کہ فنڈ ان کو دیے جائیں۔ دیکھیں کام ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر سراب سرکی نے دوبارہ میں جوائن کیا ان سے یہاں پہ کنٹینیو کرتے، پھر میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی۔ ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے وہ کافی پازیٹیو بات تھی، اس میں آپ یہ اپریسیشن دلا رہے تھے کہ کراچی کے لیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ پازیٹیو بات کی ہے۔ نہیں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، آپ کی جماعت اس وقت مختلف بات کر رہی ہے، آپ مختلف بہت پازیٹیو بات کر رہے ہیں جو کہ آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کا اس وقت ایک اگریسو سٹانس آ رہا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا پرسنٹیج ہمارا ہے آلریڈی، اتنا ہم نے دینا ہے، اتنا وفاق نے دینا ہے، اور پھر اس کے اوپر مزید اور ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ تھوڑی ایسی ساؤنڈ کر رہی ہے کہ جیسے ایگریشن موجود ہے اب اس وقت جماعت میں۔ نہیں میں بالکل نہیں ہوں اس میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں۔ بات یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہیں، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی کو بیٹھ کے جو فنڈس دے رہے ہیں، وفاق دے رہا ہے یا صوبہ جہاں سے آ رہے ہیں وہ سارے کلیئر کر دیے جائیں، اور میرے خیال میں اب اسد عمر نے تو پوری کلیئر بات کر دی۔ بحریہ ٹاؤن والے فنڈس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے کھاتے میں ڈال رہی تھی، 4.5 ارب روپے، شاید 450 ارب روپے، تو وہ ہیں تو وہ حکومت کے یہاں کے، تو یہ اس طرح کی کنفیوژن تھی۔ میرے خیال میں اس کنفیوژن سے بالا تر کراچی کے لیے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے،
اور جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ کمیٹی بیٹھ کے یہ بھی ڈیسائیڈ کر دے کون کتنا پیسہ دے رہا ہے, کیسے آیا ہے پیسہ, اس میں تو کوئی کبات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر میرا ایک ہوگا ہی نہیں, میرے پیسے ہی نہیں ہوں گے میرے سندھ گورنمنٹ کے, اور میں اس کی دعویٰ کروں گا تو وہ دعویٰ تو سب آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اتنے خود سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ سب جتنے بھی ساتھی ہیں سب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. وہ تو بات کوئی چھپ تو نہیں سکتی, کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتا. یہ تو بالکل کلیئر ہے. اس چیز پہ جھگڑا ہے, اس چیز پہ جھگڑا نہیں ہے کہ کراچی میں خدا نہ خاصا ڈیولپمنٹ. اچھا, تو آپ یہ کلیئرٹی دے رہے ہیں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب کہ اس وقت جو ایگریشن ہے وہ صرف جو اوور آل ایک جوریسڈکشن ہے اس کی بات چیت کے اوپر ہو رہی ہے, ویسے کراچی کے لیے خوش ہیں سب؟ یہ مجھ سے کوشچن پوچھ رہے ہیں. جی ڈاکٹر سراب سرکی صاحب آپ سے کہ کراچی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ خوش ہیں آپ لوگ, لیکن یہ صرف کلیئرٹی کے لیے, یہ وضاحت مانگنے کے لیے آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل ہم خوش ہیں. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ہمیں کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور ہماری قیادت کو. اس کے باوجود پرائم منسٹر آئے, جب انہوں نے بلایا تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, رائٹ سائڈ پہ گورنر سندھ بیٹھے ہوئے تھے. اس سے بڑھ کر اور کیا کوآپریشن ہو سکتی ہے جو کہ ہم نے کی. اور جو یہ لینگویج بولتے ہیں آپ کے پروگرام میں, اس کے باوجود ہم نے یہاں سندھ کے مفاد میں, خاص طور پر جو ہمارا کیپٹل ہے اس کے مفاد میں, اور ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں جو پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور اس میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور بالکل ہم پازیٹیو وے میں اس کو لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی فنڈس ہیں وہ لگیں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگیں. باقی جب اس میں کوئی ایسی نئی چیز ہوگی جو کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگی, اس میں صرف ہم نہیں, وہ دوسرے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ سول سوسائٹی ہوگی, ایون ابھی ایم کیو ایم کا میں بیان سن رہا تھا خالد مقبول صدیقی کا, وہ اگر کوئی ایکسٹرا چیز جو یہ خاص طور پر پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم کریں گے اس طرح کریں گے, وہ قانون سے مطلب قانون کے دائرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے, قانون سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہ موقف. ٹھیک ہے طاہر ملک صاحب, اس پر ریباٹل. دیکھیں, ہمیں تو کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں رہا. ہم تو جب بھی پرائم منسٹر صاحب کراچی شہر آئے, ہم نے تو ہمیشہ ان کو دعوت دی کہ آئیں, مل بیٹھ کے اس پاکستان کو مضبوط کریں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس وے میں ان کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, اسی لیے روزانہ کی پریس کانفرنس یہ کر رہے ہیں اور ایک مس گائیڈ کر رہے ہیں پبلک کو بھی. وہ پبلک بھی یہ سوچے گی کہ یہ کمیٹی تو 3 لوگوں کی بن گئی جن کو مینڈیٹ ہے اس شہر کا, مگر یہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ کیا کام کریں گے ان کی نظر میں, تو یہ کھٹائی میں پڑتا ہوا معاملہ عام پبلک یہ سوچ رہی ہے. دیکھیں 1988 میں یہ ایک جاپان کی کمپنی, جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اس وقت یہاں آئی تھی, جائکا اس کمپنی کا نام تھا, اور وہ انہوں نے کے سی آر کے منصوبے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بولا تھا کہ ہم فری آف کاسٹ اس منصوبے کو کریں گے. اب بات وہی اختلافات کی آ جاتی ہے کہ جو آپ کے پرانے اعمال ہیں, جو پرانے آپ کے جو آپ نے ملک کے ساتھ یا جو بھی کرپشن کی یا جو بھی کیا, وہ کمپنی صرف اسی وجہ سے چلی گئی کہ آپ نثار کھوڑو صاحب نے اس میں انہوں نے کمیشن کی بات کی. جب بیوی اس وقت حیات تھیں تو ان کو یہ بات بتا کے جاپانی کمپنی جو ہے یہاں سے چلی گئی. تو جب آپ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, فورن انویسٹرز جتنے بھی ہیں وہ آئیں گے یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور آپ ان سے ایک کام فری میں کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ ان سے کمیشن مانگیں گے تو وہ تو مطلب ڈس اپوائنٹ ہی ہوں گے نا, اور ایسے ملک میں وہ کام بھی کرنا نہیں چاہیں گے. تو لہٰذا ہم نے پاکستان کے لیے, آپ نے بھی پیپلز پارٹی نے بھی سیاست کی, مطلب 30 سال سے تو مطلب حکومت میں رہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صوبے میں یا وفاق میں یا صوبے میں, تو پازیٹیوٹی کہیں نظر نہیں آتی. پازیٹیوٹی اب بھی وقت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم یہ نہیں چلیں جو آپ نے کر لیا وہ تو ادارے اس کا کام کریں گے اور کر بھی رہے ہیں, مگر آپ پازیٹیولی
ایک 3 جماعتوں کی کمیٹی بنائی ہے, ان وہ تینوں جماعت سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم ڈیلیور کریں عوام کے لیے. تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی سیاسی جماعت ہے, اس کے بھی رائٹس ہیں, تحریک انصاف کے بھی رائٹس ہیں, ایم کیو ایم کے بھی رائٹس ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر ڈاکٹر سراب سرکی صاحب آپ سے بھی بات کریں گے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہم نے سٹانس جانا اور پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس پر سٹانس جانا کہ اس وقت ایگریشن محسوس ہو رہا ہے ہمیں. جو تینوں جماعتیں ان کا سٹانس مختلف دکھائی دے رہا ہے. ڈاکٹر سراب سرکی کہتے ہیں کہ یہ ایگریشن نہیں ہے, کراچی کے لیے ہم خوش ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے سیلف خوش ہے, یہ صرف چیزوں کی وضاحت کے لیے بات چیت ہو رہی ہے, کلیئرٹی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب, مزید آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ ٹیمپرری کام خیر سے اللہ کرے ہو جائے اور کراچی کے لیے جو پیکج یا پلان جو اوور آل ٹرانسفارمیشنل پلان ہے وہ ٹھیک سے اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے, لگ جاتا ہے, ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد کراچی کے لیے کیا آپ اس کو ایز اے اسٹارٹ اپ آف سولوشن دیکھتے ہیں یا پھر ایک پرماننٹ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ مقصودوں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے بھائی جو بھی بیٹھے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کوئی آئی ٹیم اور ان سے پیسے چلے گئے. یہ مقصودوں پہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہوتی ہے. جب پی ٹی آئی والے اس طرح کی بات کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, تو پھر غلط ہمیں بھی مطلب ان کا جواب دینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب 1988 کے کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو کرتے ہیں مدافعات پہ, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج ان کے پاس حکومت ہے, یہاں پر کہنے پہ چل رہی ہے, پورا اس طرح ہی چلا رہے, ان کو یہاں کھیل رہے ہیں, سب کچھ کر, تو اگر کوئی کسی نے غلطی کی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے یہ کہا کہ بھائی اگر ہمارے کراچی کے لیے بہتری ہو رہی ہے تو ہم نے ان سے کوآپریٹ کیا, ہاتھ آگے بڑھایا. اور یہ پھر اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے ان کی ریپوٹیشن صحیح نہیں ہے, ہماری ریپوٹیشن صحیح نہیں ہے تو ہم کس طرح یہاں پر بار بار حکومت میں آ رہے ہیں. ہم نے تو ظاہر ہے یہاں پر خدمت کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو آئین دیا, پاکستان کو آئین دیا, اتنی خدمت کی. اب اس کو یہ چاروں صوبوں نے مل کے جتنے بھی ہیں, وہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی 18 امینڈمنٹ تو نہیں تھی, اس میں جو بھی وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر جو قیادت تھی مل کے انہوں نے 18 امینڈمنٹ بنائی. یہ پتہ نہیں کہاں سے کیا باتیں نکال کے لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی جو ہوا, اگر ہوا ہے تو پہلے کتنے کیسے چلے, اس کا کیا نتیجہ نکلا. یوسف رضا گیلانی کتنے سال جیل میں رہے, آخر میں باعزت بری ہوئے. ہمارے جو ہے وہ راجہ پرویز کے لیے کتنا نیب میں چلا, وہ باعزت بری ہوئے. صرف الزامات کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو اس طرح بدنام کریں گے, اپنی حکومت کو, پولیٹیکل قیادت کو. اب تو ایون جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف بھی آپ دیکھیں پورے زور شور سے پوری مہم چل رہی ہے. یہ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی بھی غلط آدمی ہے کسی بھی پارٹی کے اندر, کسی ادارے کے اندر, اس کو بالکل آدمی فکس کرے, اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ پوری پارٹی کو اور سب کو یہ آپ کہتے ہیں کہ چور ہے چور ہے, اس سے بھائی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. ہم تو پازیٹیو بات کر رہے ہیں. اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے مفاد میں اگر یہاں پر حالت بری ہے, ظاہر ہے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اکیلی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں, اس میں بیچ میں انٹرفیرنس آ جاتی ہے, کورٹوں کی انٹرفیرنس آ جاتی ہے, اور دوسرے ادارے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 13 قسم کے یہاں پر گورنمنٹس ہیں. اس کے لیے بھی پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. تو ایک سولوشن کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ اس کو کیوں کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, پرماننٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ یہ ٹیمپرری سولوشن کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ اتنے سارے مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں, وہاں پہ تھوڑی رفت بھی دکھائی دے رہی ہے, کیا ہم پرماننٹ سولوشن کی طرف جا پائیں گے؟ بالکل جائیں گے, اور یہ اسٹیٹمنٹس پولیٹیکل گورنمنٹس میں ہوتی رہتی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ان کو سب اوورسی کریں گے. اب جتنے بھی ادارے ہیں, ایون جتنی بھی پارٹیاں ہیں, سب اس سے آن بورڈ ہیں.
इंशाल्लाह ताला मैं तो पूरी उम्मीद हूँ और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे तो बेहतरी होगी जब अच्छा एक और डॉक्टर सुराब सिर्की साहब, एक और बात यहाँ पे बिलावल साहब कहते हैं कि अगर हम सब पाकिस्तानी हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ JIT जो है वो आनी चाहिए, ये किस किस्म का स्टेटमेंट है? क्या आनी चाहिए? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ JIT आनी चाहिए। वो तो देखें जब हमारे खिलाफ इस तरह की JIT इन चीजों पे बन रही है तो ये हमारे सियासी जब हमारे ऊपर बन रही है तो हम उसके रिएक्शन लिए कह रहे हैं ना। अच्छा, JIT जब JIT आप बनाएंगे जिसकी जरूरत नहीं होगी और जानबूझ के किसी को, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ये कहती थी लाहौर और लाड़काना के प्राइम मिनिस्टर में फर्क है, आप दो तरह के कानून, एक इसी मुल्क के लोग हैं, आपने उनको कोर्टों से आजाद करके जाकर आपने बिठा दिया लंदन में, एक यहाँ पर धक्के खा रहे हैं कोर्टों के अंदर। जब इस तरह की सूरत आप लोगों ने गठजोड़ क्यों बनाया उनके साथ जो लंदन में जाके बैठे हुए हैं? बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब सैर सपाटे कर रहे हैं, आप लोगों ने गठजोड़ बनाया हुआ है, अब उनके साथ APC की बात कर रहे हैं आप लोग। गठजोड़ इसलिए बनाया है कि हम ये समझते हैं कि सबके साथ ये जो है PTI वाले ज्यादती कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उनके साथ तो आपने खुद ही कहा ना कि नहीं हो रही, वो बाहर सैर सपाटे कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, कोई मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको भेजा है क्या बाहर? तो सर मेरा सवाल आपसे यही है कि जब एक तरफ आप लोग खुद देख रहे हैं कि वो बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर आप लोगों ने उनके साथ गठजोड़ कैसे फॉर्म किया? गठजोड़ हमने क्या गठजोड़ किया है? आप ये देखें, जब MKM अल्ताफ हुसैन थे तभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब पार्टियां उनसे बात करती थी। ये तो हो सकता है कि आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी पावरफुल पार्टी है और पीपल्स पार्टी उनसे बात नहीं कर रही है, तो PTI की पॉलिसी है कि किसी को नहीं जाहिर है सियासत में तो बातचीत हो, ठीक है। लेकिन आप ये बात मानते हैं आप डॉक्टर सुराब सिर्की साहब कि वो बाहर अगेंस्ट दी लॉ बैठे हुए हैं और लॉ जो है वो लॉ इटसेल्फ चैलेंज हो रहा है, जो कोर्ट का एक वर्डिक्ट था कि उनको बुला ले इतने हफ्तों बाद। आप जो है ना मेरे बयान को मतलब वो अपनी मर्जी का बयान नहीं बनाए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये PTI की सारी जिम्मेदारी थी। अच्छा, उन्होंने लिख के दिया है कोर्ट में, आप ये समझे ना, सारी PTI ने खुद किया है और खुद उस पर चीख रहे हैं और उनको ये अगर ऐसी बात थी तो उनको ये ख्याल करना चाहिए। उनकी मिनिस्टर ये कह रही थी कि खुदा न खास्ता 2 घंटे 3 घंटे में पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी आप डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि इसमें गफलत जो है PTI की है कि वो उनको वापस क्यों नहीं ला रहे? आप बता दें, आप खुद आप पूरा प्रोग्राम करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आपके प्रोग्राम में आता रहता हूँ, आपने पूरा मॉनिटर किया, आप बता दें किसका कसूर है? अब ये वो क्या कहते हैं कि सांप निकल गया, वो पीछे जो है उसके पत्ते के ऊपर जो है वो लाठी मारने के बराबर है। ठीक है, उसमें अभी इनकी जिम्मेदारी है ना, ये इन्होंने क्यों किया? अब ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ये भी फिर दूसरों की हम गठजोड़ कर रहे हैं। भाई हम गठजोड़ क्या कर रहे हैं? आपने तो उनको बाहर भेज दिया, आपका बड़ा गठजोड़ है हमसे भी उनके साथ, आपने उनको भेजा ना, हमारे पास तो इख्तियार नहीं था बाहर भेजने का। सर ये APC के हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी कामयाब आपको दिखाई देती है? APC सारी चीजों पे किए, कश्मीर के मसले के ऊपर, मुल्क के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो मुल्क को जो चलाती हैं, पॉलिटिकल क़यादत मुल्क को चलाती है, APC होती रहती है, होनी चाहिए। जाहिर है अगर कोई गवर्नमेंट फेल हो जाती है, काम नहीं कर पाती, डिलीवर नहीं होता, बाकी सिर्फ आप ये भी तो देखें ना, जब दूसरी हुकूमतों ने बिल्कुल सब इल्जाम लगा दिया, नहीं तब्दीली है, 2 साल के अंदर आपको क्या बेहतरी नजर आई? कहाँ मुल्क जाकर पहुंचा है? महंगाई कितनी हो गई? जाहिर है उस मामले में APC भी नहीं करे हम। ठीक है सर। जी तार मलिक साहब आप क्या कहेंगे? डॉक्टर सुराब सिर्की साहब कहते हैं कि आप लोगों ने जो है नवाज शरीफ साहब को जाने दिया है और नवाज शरीफ साहब आज जो बाहर बैठे हुए हैं ये आप लोगों की गफलत है। देखें जी, इंसानियत, हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसानियत की कदर करती है। नवाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्तें थीं कि जी प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये हो रहा है, मरने वाले हैं, बस ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इन सारी सिचुएशन को डॉक्टर साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, आपकी टाइम पे मैंने भी नहीं बोला था, मैं भी बोल सकता था, 1 मिनट सुन ले फिर उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। राइट रखते हैं। बात ये है कि आपने ये देखा है, ये जितने भी नैब के केसेस भी हैं, हमारा एक मौक़िफ़ है, पार्टी स्टांस भी है
جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اس کو کٹہرے میں لا کے تو کیا فائدہ ہوا؟ طاہر ملک صاحب دیکھیں نا، وہ کٹہرے میں تو آ گئے، کورٹ کا ورڈکٹ بھی آ گیا، پوری دنیا میں ہماری جو ہے سب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے پولیٹیشنز کس قسم کے سکیمز میں ملوث ہیں. اس کے بعد اب کیا ہے، وہ باہر سیر سپاٹے کر رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، پکچرز آ رہی ہیں. آپ لوگ ریٹ کدھر ہے؟ جب آپ لوگوں نے وہاں پہ ان کو کورٹ تک لے آیا، آپ لوگ سارے معاملات سامنے آ گئے، کورٹ کہہ رہی ہے کہ اتنے ہفتوں بعد ان کو واپس پاکستان میں ہونا چاہیے، کون لے کر آئے گا؟ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ الوینا، اس پہ ہم نے ہی آواز اٹھائی کہ بھائی ان کی بیل جو ہے آلریڈی ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے میڈیکل رپورٹس دینی تھیں وہ انہوں نے نہیں دیں. جب یہ ہم نے آواز اٹھائی تو ان کے بعد فوراً نواز شریف صاحب کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی. یہ تو ایکچولی المیہ ہے. یہ میں پھر وہی مخالفت کی بات آتی ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا، مگر جتنے لوگوں کے اوپر بھی کیسز بنائے، کیسز پاکستان تحریک انصاف نے کسی کے اوپر نہیں بنائے، نیب بھی نہیں بنائی. یہ سب انہی کی سفارشات ہیں. نیب کے چیئرمین کو لانے کے لیے بھی یہ دونوں آپس میں کزن ہیں، اور ایک اندر چلا جاتا تھا، ان کی حکومت آتی تھی پیپلز پارٹی کی تو نون لیگ والے اندر چلے جاتے تھے، نون والوں کی آتی تھی تو پی 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 والے اندر چلے جاتے تھے. یہ تو تماشا بنایا ہوا تھا، انہوں نے ملک کو اور قوم کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، چاہے پاکستان تحریک انصاف میں بھی کوئی کرپشن کرے گا، اس کو بھی ہم کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اداروں کا جہاں تک تعلق ہے نا، آج ہم یہ 2 سال کی بات کرتے ہیں تو 2 سال تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں نا. آپ نے جو پچھلی حکومت کی پچھلے 13 سال سے اس صوبے کے اوپر آپ حکومت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے. مگر آج بھی آپ دیکھیں نا کہ کے بی سی اے اتنا ترقی کر گیا کہ انہوں نے ایس بی سی اے بنا دیا، پورے سندھ کو اس میں لے لیا. آج آپ دیکھ لیں کرنگی میں یہ اس کا ذمہ دار کون ہے جو معصوم بچوں کی لاشیں نکال لیں ملبے کے تلے سے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایس بی سی اے نے ان کو این او سیز دی اور آج لوگ مر رہے ہیں. لوگوں نے پیسے دے کے مکان لیے، آج وہ گر رہی ہیں بلڈنگیں. یہ کون، یہ کیسا اسٹینڈرڈ آپ نے، کیسی حکومت کی تھی پچھلے 12 سال کی کہ آج اس کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، عوام مر رہی ہے ہماری اور ان کو پوچھ بھی نہیں رہے جا کے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، آپ سے آخری سوال. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، آپ سے آخری سوال کرتی چلوں گی کہ یہ جو نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے پوری کوشش کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، ان کو کورٹ تک لے کر آئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایگزیکٹو باڈی نے جو ہے بعد میں اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے. اب تک وہ ایگزیکٹو باڈی وہ امپلیمنٹ نہیں کرا پائی، وہ باہر ہیں. تو کیا کہیں گے آپ، یہ کہاں پہ لوپ ہولز ہیں؟ کیا لاء میں لوپ ہولز ہیں؟ کیا ایگزیکٹو باڈی اٹ سیلف اپنا کام ٹھیک سے کر نہیں پا رہی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال ہے. جی کیا سوال ہے؟ جی سوال ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے معاملے میں کیا پاکستان تحریک انصاف جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی، یا پھر یہ ہمارے لاز میں کہیں نہ کہیں لیکوناز موجود ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اب نواز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ چلو کورٹ نے بھی ان کو کہہ دیا کہ آپ واپس لائیں. اب کورٹ تو سارے ایگزیکٹو پاور تو سارے ابھی پی ٹی آئی کے پاس لے کر رہے. اچھا، تو اس تو پھر سینیریو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا یہ ایگزیکٹو باڈی کے پرابلمز ہیں یا لا؟ دیکھیں، مجھے تو یہ ہے کہ ان کا طرز حکمرانی جو ہے وہ ہی صحیح نہیں ہے. یہ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں اور یہ کوئی پراپر کام نہیں کر پا رہے ہیں. سارا یہ تو کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں دیکھیں دوسری مرتبہ جیت کے آئے، وہاں پر کوئی بھی جو ہے وہاں پر دوسری مرتبہ پارٹی نہیں جیت کے آئے. بھائی ٹھیک ہے، آپ دوسری مرتبہ جیت کے آئے، ہم یہاں پر تیسری مرتبہ جیت کے آئے تو ہمارے اوپر اعتراض ہے. بولتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہیں، کرپٹ ہیں، بےمان ہیں، چور ہیں. اتنا مطلب انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ بس مطلب اتنا بول کے بس لوگ بھی مطلب ان کو میڈیا پہ ہر جگہ اتنا بدنام کر کے بس تاکہ لوگ بھی یہ سچ سمجھے. بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر جہاں پر ہم نے کارکردگی اگر بہتر نہیں رہی تو ہم وہاں سے ہمیں سیٹیں نہیں ملی. جہاں پر کارکردگی بہتر ہے تو وہاں سے ہمیں ملی ہے. یہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے اور ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی یہ صرف چور کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پچھلی حکومتوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب 2 سال میں ہمیں بھائی آپ نے 2 سال میں اتنا ملک کا بیڑا گرک کر دیا. ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے نا. 70 سال کا حساب علیحدہ ہے
اتنا بری کارکردگی نہیں ہے جو 2 سال کی کارکردگی ہے. تو اس میں تو ہمارا حق رکھتے ہیں پوچھنے کا کہ بھائی آپ نے جیسا کہ صاحب آپ جائیں میڈیا سوشل میڈیا پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پرانا پاکستان واپس, نیا پاکستان آپ نے جو نعرہ دیا تھا اسے تو لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پرانا پاکستان اچھا تھا. ٹھیک ہے, نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عام آدمی کہہ رہا ہے پورے پاکستان کا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سراب سرکی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتا ہے. اسٹے ود انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آف دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم نے سٹانس جانا. اوور آل جو سچویشن ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس پر ہم بات کر رہے تھے. طاہر ملک صاحب, آپ لوگ کی حکومت کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, آپ لوگوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں کی تھی, لیکن دیکھیں نا سامنے نواز شریف صاحب کس طریقے سے باہر ہیں. دیکھیں انشاءاللہ جو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں کی ہیں اس پہ انشاءاللہ ابھی 3 سال ہمارے باقی ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان ساروں کو لے جا کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. آپ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جس نے اس ملک کو لوٹا وہ سب سے زیادہ معصوم ہے. یہاں پر المیہ یہ ہے, آج شرجیل میمن صاحب کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کورٹ ذرا سی ہل جل کرتی ہے کہ ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے, آج سیال صاحب کی طرف کوئی بات کرتا ہے, آپ محل دیکھ لیں سیال صاحب کا, ایسا لگتا ہے کسی سعودی پرنس کا محل ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کا تھا, تو والد صاحب کا بھی تھا, تو والد صاحب کی آپ کی کیا تنخواہ تھی وہ بھی پتہ ہے ہمیں. 1.5 لاکھ روپے تنخواہ تھی, تو 1.5 لاکھ روپے میں اگر میری تنخواہ ہو 1.5 لاکھ تو میرا گھر اتنا بڑا محل نہیں بن سکتا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ تو اب ہم نے آ کے اسٹانس لے لیا نا, اور انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. بالکل, یہ چاہے جتنا رونا پیٹنا کر رہے ہیں, چیخیں تو ان کی نکل رہی ہیں, مگر یہ بنائے ہوئے تو ان کے آپس کے کیسز ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر افنان اللہ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کیا حال؟ جی ڈاکٹر افنان, ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیر سپاٹے کرتے دکھائی دے رہے ہیں, بالکل تندرست ہیں, لیکن وہ پاکستان نہیں آ رہے. کیا کہیں گے آپ, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے اس میں صداقت تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت جینونلی خراب تھی, اور اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل نے بھی دی, پھر عمران خان صاحب نے خود لی, پھر سرکاری اتنے ہاسپٹل سے انہوں نے لی, پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دی. ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا 3 دفعہ, یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہارٹ اٹیک ہوا. پھر نہ صرف یہ ہوا بلکہ جن لوگوں نے یہ گارنٹیاں دیں, جن میں یاسمین راشد تھی, ڈاکٹر فیصل تھے شوکت خانم کے, وہ آج وزیر بھی ہیں. کہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں ڈاکٹر فیصل کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا ہے وفاق میں. تو بھائی اگر یہ پی ٹی آئی والوں کا یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے, یہ ان کو جو چیز سوٹ کر رہی ہو یہ اس کے حساب سے بات کرتے ہیں, نہ اس میں کوئی لیکن ڈاکٹر افنان اس وقت تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سٹانس نہیں آ رہا, وہ صرف اور صرف آپ سے اس پر آپ کا سٹانس جان رہے ہیں, اس پہ آپ سے جواب مانگ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آپ لوگوں سے گٹھ جوڑ بنا رہی ہے اے پی سی پر, دوسری طرف بار بار یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, وہ باہر ہیں, بالکل ٹھیک ہے, نہیں آ رہے ہیں. ان کی طرف سے سٹانس آ رہا ہے. نہیں, پیپل پارٹی کی طرف سے تو سٹانس میرا نہیں خیال یہ آ رہا ہے. مینلی یہ کہتے ہیں ابھی پروگرام میں بھی ہم سے ڈاکٹر سراب سرکی صاحب بات کر رہے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کیوں کوشچن نہیں کیا جا رہا, ان کو کیسے انہوں نے چھوڑا, اور ایگزیکٹو باڈی تو پاکستان تحریک انصاف ہے, کورٹ نے تو اپنا جو ہے ورڈکٹ بھی اناؤنس کر دیا, پھر کیوں انہوں نے ان کو لیوریج دیا ہوا ہے. اور جو اعلیٰ قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں کس طرح ان کو شکار کیا ہوا ہے, وکٹمائز کریں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون وہ کمپیریٹیولی باہر ہے اور ان کو ریلیف بھی دیا ہوا ہے. نہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے 2 سال میں کس نے زیادہ جیلیں کاٹی ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یا کسی اور پارٹی کے لوگوں نے؟ جیلیں کاٹنے والا زمانہ گیا بھائی, جیلیں کاٹ کے جو ہیرو بنتے تھے اب وہ زمانہ نہیں ہے. نہیں, وہ یہ مجھے پتہ نہیں کون سا بول رہے ہیں, لیکن ہیرو بننا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو جس دن یہ حکومت رہے گی نہیں نا, جس دن ان کا حشر ہوگا نا, وہ پورا پاکستان دیکھے گا. ہم یہاں پہ ایسی نہیں بیٹھے. ابھی تو آپ اپنے حشر کی بات کر لیں بھائی. میں آپ بھائی آپ مجھے 2 منٹ بات کر لینے دیں.
بات یہ ہے کہ جس کیس کی بنیاد کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اس کیس کے جو جج ہے اس نے خود کہا ہے کہ مجھے بلیک میل کرا ہے. کس نے بنیاد کے اوپر یہ والی بات کی جا رئی ہے؟ کیا بات؟ کس نے کہا ہے بلیک میل؟ جج نے کہا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا, میری ویڈیو ہے جس کی وجہ سے مجھ سے فیصلہ لیا گیا ہے العزیزیہ والا. تو اگر آپ نے جعلی فیصلوں کے اوپر جب ججوں کو بلیک میل کر کے ہی لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ باہر کیوں گئے ہیں, تو لوگوں نے باہر ہی جانا ہے نا. جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوگا یا آپ کے ملک میں جو آپ کی جو جوڈیشری ہے اس کے ججوں کو بلیک میل کیا جائے گا تاکہ فیصلے اپنے اس کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق کروائے جائیں, تو پھر آپ اس کے بعد اچھا. اور ایک دفعہ پہلے میاں صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ واپس آ چکے ہیں, الیکشن سے پہلے واپس آئے, اس سے پہلے نہیں. تو یہ ڈاکٹر عفنان صاحب, یہ پھر عوام تو یہ سوال سوچ رہی نا پھر یہ کیسا پیرامیٹر ہوتا ہے انصاف کا کہ ایک طرف اگر کوئی پاورفل یا انفلوئنشل بندہ اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے سزا کاٹتا ہے اپنا آدھا زیادہ ٹائم باہر گزار کے. میں بتا دیتا ہوں نا, پاورفل جو ہے وہ آپ نے کتنے پروگرام کیے جنرل آصف باجوہ کے اوپر, کتنی دفعہ پروگرام کیے. پاورفل یہ ہوتا ہے جس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے. نہیں, بات تو پورے میڈیا کے اوپر کیا بات کریں ڈاکٹر عفنان صاحب, آصف باجوہ صاحب کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہوا, کیا بات کریں آپ؟ ساری ڈیبیٹ نارملی ڈیبیٹ ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں کہ کیا اس کے اوپر بات نہیں ہوئی؟ ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہے اس کے اوپر. دیکھیں ایکسکلوسیولی تو پروگرام نہیں کر سکتے نا, اس پر بات تو آبویسلی کی ہے. آپ کے سٹنگ گورنمنٹ میں جس کو آپ سپورٹ کرتی ہیں اس کے اندر سارے کے سارے وزیر چور ہیں. کیا آٹا چوری, چینی چوری, یہ چوری نہیں ہے کہتے ہیں؟ کیا فارماسیوٹیکل کے عامر کہانی کی چوری نہیں ہے کیا یہ جو پاپا جان کے پیزے نکل رہے ہیں روزانہ, کیا یہ چوری نہیں ہے؟ کیا چوری وہ ہوگی جو آپ لوگ کہیں گے وہ چلے ٹھیک ہے, وہ باقی چوریاں تو ٹھیک ہے, وہ ہر کوئی اپنی چوری کے لیے آنسریبل ہے نا. ڈاکٹر عفنان آپ اپنا بتائیں کہ یہ یہاں پہ ایک پاورفل شخص اگر سزا ہوتی ہے تو وہ تو اپنی سزا دیکھیں نا. میری بات سنیں, یہ غلط, یہ آپ جو آرگیومنٹ بلڈ کر رہی ہیں وہی غلط ہے. پاورفل شخص کو 2000 میں سزا ہوئی 14 مہینے کی, سزائے موت ہو گئی, عمر قید ہو گئی. پاورفل آدمی کی کہانی سنیں آپ. پاورفل آدمی کو جلا وطن کر دیا, پاورفل آدمی کی حکومت ختم کر دی, اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. یہ کون سا پاورفل؟ تو وہ ہے جس کا آپ نام نہیں لے سکتی. پاورفل وہ ہوتا ہے, ورنہ تو آپ نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم. اب کیا بات کریں ڈاکٹر عفنان, آصف باجوہ صاحب کے اوپر پورے مہینے پروگرامز ہوئے ہیں, پورے مہینے ان کے اوپر بات ہوئی. میں نے ڈیفینیٹلی بات کی ہے, کیوں نہیں بات کی؟ کوئی سوال جرنلزم کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, آپ ضرور ریز کرتے ہیں. وہی سوال کیا ہے ہم نے, ہمارا کام ہے صرف سوال کرنا, ہم کوئی کٹہرے میں تو نہیں کھڑا کر سکتے نا ان کو, ہم نے سوال ہی کرنا ہے. دیٹس اٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بہت طاقتور لوگ, آپ بار بار یہ والی بات کر رہی ہیں, تو بہت طاقتور لوگ تو وہ ہیں جن کا آپ نام نہیں لے سکتی. کیوں نام نہیں لے سکتے؟ ابھی آپ لے رہے ہیں نا مجھ سے, ابھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ مجھ سے ہی تو بات کر رہے ہیں, آن ایئر لائیو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. ایز اے صحافی تو آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا نا, میں نے آپ کو جواب دیا بیسیکلی. تو میں ٹھیک ہے, آپ میرے ہی پروگرام میں مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں بھی آپ کو اسی پہ جواب دے رہی ہوں. میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جعلی کیس کے اندر اگر آپ کسی کو سزا دیں گے اور اس کے بعد آپ اس سزا کو بنیاد بنا کے کسی کو مفرور قرار دیں گے تو کوئی اس طرح کا انصاف نہیں مانتا. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی وشرا دو, پھر آپ کل کو کسی بھی جج کو پکڑیں, اس کو بلیک میل کریں, اس کی کوئی ویڈیو نکالیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیں, اور آپ کہیں دیکھیں جی بگلا جو مفرور ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے فار اسپلٹ سیکنڈ ڈاکٹر عفنان, لیٹس اسیوم کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, لیکن اس وقت پھر چلیں پہ کہیں نہ کہیں لاز میں ہی لکوناز موجود ہے نا. آپ لوگ کو پھر جب بھی چانس ملا, آپ لوگوں نے وہ لکوناز لا کی کیوں دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں آپ لوگوں نے ایڈمنسٹریشن آف پاور یا پھر سیپریشن آف پاورز کو درست کیوں نہیں بنایا؟ چانس تھا آپ لوگ کے پاس, کرتے آپ لوگ. دیکھیں لا یا سسٹم آپ کوئی بھی امپلیمنٹ کریں, اگر جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں, اگر ان کی بدنیتی ہے تو وہ دنیا کا بہترین سسٹم بھی فیل ہو جائے گا. تو پھر تو ہم ہمیشہ سے فیلڈ رہیں گے نا, پھر تو ہم ہمیشہ فیلڈ رہیں گے. ہمیشہ سے فیل نہیں رہیں گے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہر یہ اچھائی اور برائی کی ایک چل رہی ہے جنگ. ہم نے اپنی اینڈ کے اوپر اپنی ایفرٹ کرنی ہے, دوسروں نے اپنے اینڈ کے اوپر کرنی ہے. کچھ لوگوں نے پاپا جان کے پیزے بنانے ہیں, آٹا چینی چوری. مطلب آپ سوچیں کہ اتنی کرپٹ حکومت ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ یہ مشرف کے بعد سب سے زیادہ کرپٹ حکومت اب آئی ہے. پیپل پارٹی سے زیادہ کرپٹ ہے یہ, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کرپشن کے اوپر. مطلب آپ تصور کریں, وہ لوگ جو کراچی کے اندر لینڈ مافیا چلاتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں, اور وہ ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں کہ جی لینڈ مافیا برا ہے. او بھائی تم تو خود لینڈ مافیا ہو, تم نے کسی اور کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں, کیا ان کے لوگ نہیں ہیں انوالو؟ ان کے لوگ چائنا کٹنگ میں انوالو ہیں, ان کے لوگ بھتہ لے رہے ہیں کراچی میں آج.
میں کہہ رہا ہوں آپ ان کے ایم این ایز کو نکالیں کہتے ہیں. تو یہ باتیں کرانا جو ہے بڑا آسان کام ہے, کسی سے بھی باتیں آپ کرا سکتے ہیں, کوئی بھی باتیں کرا لیں, لیکن ایکچوئل آن دا گراؤنڈ اس کی جو ملات ہے اس کو ڈاکٹر افنان صاحب, جو خواجہ آصف صاحب کی کتنی ٹرانزیکشنز ڈے میں کتنے ملینز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, ان کی ٹرانزیکشنز کی آپ لوگوں کو خبر ہے آپ ہی کی اعلیٰ قیادت میں سے؟ یہ کیسے ہو رہی ہے ایک دن کے اندر اتنی ساری ٹرانزیکشنز؟ دیکھیں میری بات سنیں, ٹرانزیکشن جو ہیں وہ تو عمران خان کی بھی بہت ہوتی ہیں, علیمہ باجی کی بھی بہت ہوتی ہیں, آپ یہ جو گولڈ سمتھ فیملی ہے ان کی بھی بہت ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کسی کی ٹرانزیکشن ہونا غلط بات نہیں ہے. پاکستان میں لوگ کاروبار کرتے ہیں, کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ, ایکسچیکر کا پیسہ غلط جگہ استعمال ہو یا اس میں کرپشن ہو یا کوئی اس کے اندر دو نمبری ہو تو اس کو پکڑا جائے. اس کے لیے آپ کے ملک میں ادارے ہونے چاہیے. وہ ادارے ہم نے سارے کے سارے نیب کو ہم نے بنا لیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. تو کس نے بنایا تھا, کس نے بنایا تھا یہ ڈاکٹر افنان بنایا کس نے تھا؟ پرویز مشرف. اور پھر اس کے بعد کس نے موقع دیا بار بار اس کو ایز اے ٹول استعمال ہونے کا؟ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ میں یہ بات پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کوئی قانون لے آئیں, میں کہتا ہوں امریکہ کا قانون لا کے پاکستان میں نافذ کر دیں. اگر لوگ بدنیت ہوں گے, اگر لوگ جو ہے وہ سسٹم کو خراب خود کر, ہمارے ملک کے ادارے ہمارے ملک کے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا, آپ کے خیال میں ہم نے کہا, کہتے ہیں کہ اس طرح یہ سارا کا کام کرو. اب اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کوئی بھی قانون بنا کے لے آتے, اس سے قانون کے اندر کوئی نہ کوئی وہ لگونا نکال لیتے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتے اور پھر شروع ہو جاتے کام کرنا. آج کیا غلط کام نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک میں 2018 کا الیکشن ریگ نہیں ہوا؟ سارا پاکستان جانتا ہے ریگ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اس پر سٹانس جانتے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دو پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ جو ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں, ماضی میں ججز کو ڈکٹیشن دینے والا کون تھا یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, عام عوام کو بھی پتہ ہے. دوسری بات یہ, جہاں تک یہ اداروں کی بات کر رہے ہیں, 2013 ابھی بہت دور نہیں ہے. 2013 5 سال پہلے کی بات ہے نا. 2013 میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو یہ اداروں کو ٹھیک کرتے نا, قانون سازی ایسی کرتے کہ جس میں جو غلط تھا اس کو غلط اور جو صحیح ہے اس کو صحیح قرار دیتے. مگر انہوں نے تو کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم دو جماعتیں ہیں, ہم دو ہی جماعتیں برسر اقتدار آئیں گی اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تم جب میں حکومت کروں تو تم جیل میں تمہیں میں ڈال دوں گا. اور یہ دیکھیں اب عوام ان ساری چیزوں کے اوپر ان سے نہ بیوقوف بنے گی نہ یہ بلیک میل ہوگی. یہ عوام باشعور عوام ہے اور اس کا ان کو ہماری 5 سال حکومت پورا ہونے کے بعد ان کی ساری باتوں کے جواب ان کو ہم نہیں دیں گے اپنے منہ سے. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے پبلک بھی یہ بولے گی اور ادارے بھی یہ بولیں گے کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی سے 5 سال ہی حکومت کی نا. آپ نے تو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, تو آپ نے اداروں کو بھی ٹھیک کرنا تھا, آپ نے ملک کا نظام بھی ٹھیک کرنا تھا. ہم نے تو آپ کو اپوزیشن میں جب ہم تھے تو ہم ایک ہی آوازیں آپ کو چیخیں بھی مارتے رہے کہ بھائی یہ صحیح کریں, یہ صحیح کریں, یہ صحیح کریں. اب جب ہم اپنے صحیح کرنے کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کام صحیح نہیں کیا, عوام کو بیوقوف بنایا. بات یہ ہے کہ اگر ملکی مفاد میں کام ہوگا, کوئی بھی ملکی مفاد میں ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ملکی مفاد میں ہی کام کریں گے. ٹھیک ہے. طاہر ملک صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا تھا, ان کا بھی پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر افنان اللہ نے ہمیں جوائن کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون سے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. کراچی پلان کے اوپر ہم بات چیت دیکھ رہے ہیں, ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر. امید کرتے ہیں کہ اس ایک ٹیمپرری سولوشن کے اوپر جو ہے بہتر طریقے سے کام ہوگا, جلد طریقے سے, بہت جلدی ایگزیکیوشن بھی سٹارٹ ہوگی اور کوئی ہم پرماننٹ سولوشن کی طرف بھی آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.